अस्सलामुअलैकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ हाजिर हैं समीना वकार और अयाज असलम। पहले अहम खबरों का खुलासा। सदर ममलकत और वजीर आजम ने नेपाल की नौमुंतखब हुकूमत से मिलकर काम करने की ख्वाहिश जाहिर की है। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने दो तरफा और कसीर जहती ताउन आगे बढ़ाने के लिए करीबी राबते जारी रखने पर इत्तेफाक किया है। नायब वजीर आजम ने तमाम वजारतों और डिवीजन्स को किफ़ायत शारी इक़दाम पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की है। वजीर खजाना ने कहा है कि बरामदात के जरिए शोबों को मुस्तहकम करना हुकूमत की इक़्तिसादी बहाली की हिकमत अमली में मरकजी अहमियत रखता है। हुकूमत ने लाहौर सियालकोट मोटरवे को 2 लेन से बढ़ाकर 3 लेन करने का फैसला किया है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने जारी ऑपरेशन गज़ब लिल हक के दौरान अब तक 641 अफगान तालिबान कारिंदों को हलाक कर दिया है। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने कहा है कि हुकूमत के किफ़ायत शारी इक़दाम मुल्क को दरपेश चैलेंजेस के तनाजुर में दुरुस्त इक़दाम है। बलोचिस्तान काबीना ने हुकूमती अखराजात कम करने और ईंधन की बचत के लिए वसी पैमाने पर किफ़ायत शारी पैकेज की मंजूरी दी है। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान ने पंजाब और ताशकंद को जुड़वां सूबे करार देने का फैसला किया है। आला तालीमी कमीशन ने गिलगित बल्तिस्तान के तलबा के लिए अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम का पहला मरहला मुकम्मल कर लिया है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भारत पर जोर दिया है कि वो गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में कश्मीरियों को नाकाबिल तनसीख हक़ खुद इरादियत इस्तेमाल करने थे। आज ढाका में 3 मैचों की सीरीज के पहले एक रोज़ा बैनुल अक़वामी मैच में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 8 विकेटों से हरा दिया। अहम खबरों का खुलासा आप जान चुके हैं। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने नेपाल में इंतखाबात में शानदार कामयाबी पर राष्ट्रीय सेवा तंत्र पार्टी को दिली मुबारकबाद पेश की है। एक बयान में सदर मुमलिकत ने कहा कि इंतखाबी अमल में नौजवानों का फाल किरदार बहुत हौसला अफजा था जो काबिल एहतसाब हुक्मरानी और इस्लाहात के लिए वसीतर इलाकाई ख्वाहिश का मजहर है। उन्होंने बाहमी एहतराम, खैर सगाली और मुश्तरका मफादात की बुनियाद पर दो तरफा ताउन को मजीद वुसअत देने की पाकिस्तान की ख्वाहिश का इआदा किया। वजीर आजम ने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में कहा कि ये मजबूत मैंडेट नई और मुतहर्रिक क़यादत में नेपाली अवाम के एतमाद की अक्कासी करता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी दोस्ती और ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए नेपाल की नौमुंतखब हुकूमत के साथ मिलकर काम करने का ख्वाहां है। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने दो तरफा और कसीर जहती ताउन को आगे बढ़ाने के लिए करीबी राबते रखने पर इत्तेफाक किया है। ये इत्तेफाक राय आज नायब वजीर आजम इसहाक डार और बांग्लादेश के वजीर खारजा डॉक्टर खलीलुर रहमान के दरमियान टेलीफोन पर गुफ्तगू के दौरान हुआ। उन्होंने मशरक़ वस्ता और पूरे खित्ते में बदलती हुई इलाकाई सूरत हाल और इलाकाई अमन और इस्तेहकाम पर उसके असरात के साथ उसके वसीतर नताइज पर भी तशवीश का इजहार किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने तमाम वजारतों और डिवीजन्स को किफ़ायत शारी इक़दाम पर सख्ती से शफ़ाफ और अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की है। उन्होंने ये हिदायत आज इस्लामाबाद में बचत और किफ़ायत शारी के इजाफी इक़दाम की निगरानी और अमल दरामद के लिए कमेटी के इजलास की सदारत करते हुए दी। नायब वज़ीर आज़म ने मालियाती नज़्म व ज़ब्त को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने किफ़ायत शारी और ज़िम्मेदाराना तर्ज़ हुक्मरानी के लिए हुकूमत के अज़्म के मुताबिक सरकारी वसाइल के दानिशमंदाना इस्तेमाल पर भी जोर दिया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि हुकूमत मजमूई माशी सूरत हाल पर महंगाई के असरात का अंदाज़ा लगाने के लिए सूरत हाल का बाकायदगी से जायज़ा ले रही है। उन्होंने ये बात पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन और मुल्क भर के सरकर्दा बैंकों के सदूर और सीनियर क़यादत के साथ एक ऑनलाइन इजलास से खिताब करते हुए कही। वज़ीर ख़ज़ाना ने गैर यकीनी सूरत हाल के दौरान ज़रूरी अशिया की फराहमी के तसलसल को यकीनी बनाने और माशी इस्तेहकाम को बरकरार रखते हुए मरबूत फ़ैसला साजी और मईशत के अहम शोबों के साथ करीबी रवाबित की ज़रूरत पर जोर दिया।
انہوں نے کہا کہ حکومت ملک کے معاشی مفادات کے تحفظ کے لیے متعلقہ فریقوں اور بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ بھی بات چیت کر رہی ہے۔ محمد اورنگزیب نے حکومت کے اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور بینکنگ انڈسٹری کے ساتھ قریبی روابط برقرار رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا تاکہ نئی صورتحال پر بروقت اور مربوط انداز میں رد عمل دیا جا سکے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ سرمایہ کاری کو فروغ دینے، مالیاتی استحکام کو مضبوط بنانے اور نجی شعبے کی قیادت میں اقتصادی ترقی میں مدد کے لیے ایک مؤثر کیپٹل مارکیٹ کی ترقی انتہائی ضروری ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں کیپٹل مارکیٹ ڈیولپمنٹ کونسل کے اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ کونسل کو تمام فریقوں کے ساتھ مل کر کام جاری رکھنا چاہیے تاکہ اصلاحات کے بروقت نفاذ کو یقینی بنایا جا سکے، جس سے پاکستان کی کیپٹل مارکیٹوں کی مکمل صلاحیت بروئے کار لانے میں مدد ملے گی۔ ادھر وزیر خزانہ نے ٹیکسٹائل اور ملبوسات کے اہم برآمد کنندگان اور صنعت کاروں کے وفد سے بھی ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران وزیر خزانہ نے اس بات پر زور دیا کہ برآمدات کرنے والے شعبوں کو مضبوط بنانا پاکستان کی اقتصادی بحالی کی حکمت عملی میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ انہوں نے صنعتی شراکت داروں کے ساتھ قریبی تعلق برقرار رکھنے کے لیے حکومتی عزم کا اعادہ کیا تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ اقتصادی پالیسیاں پائیدار اور جامع ترقی میں معاونت کرتے ہوئے کاروباری برادری کی ضروریات کے مطابق رہیں۔ پاکستان میں برطانوی ہائی کمشنر جان میریٹ نے آج اسلام آباد میں وزیر دفاع خواجہ محمد آصف سے ملاقات کی۔ فریقین نے دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ انہوں نے تعمیری روابط جاری رکھنے اور پاکستان اور برطانیہ کے درمیان درینہ شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا۔ وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے کہا ہے کہ مستقبل میں موٹر وے کا کوئی منصوبہ دونوں طرف 3 لین سے کم نہیں بنایا جائے گا، جس کی کل 6 لین کی ترتیب ہوگی۔ وہ آج اسلام آباد میں نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ NHA کو سیالکوٹ راولپنڈی موٹر وے پر کام تیز کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس تکمیل سے M2 پر ٹریفک کے بوجھ میں نمایاں کمی آئے گی اور لاہور اسلام آباد کے درمیان سفر کے تجربے میں بہتری آئے گی۔ اجلاس میں لاہور سیالکوٹ موٹر وے کو 2 لین سے بڑھا کر 3 لین کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ وفاقی وزیر قانون و انصاف سینیٹر اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ بار کے ڈھانچے کو بہتر بنانے سے وکلاء کو ان کی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں میں سہولت ملے گی۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار آج اسلام آباد میں نارووال، لودھراں، جھنگ اور حافظ آباد بار ایسوسی ایشنز کے صدور، نو منتخب کابینہ اراکین اور دیگر عہدیداروں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ ملاقات میں بار ایسوسی ایشن سے متعلق مختلف امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ نو منتخب نمائندوں نے وفاقی وزیر کو اپنے اپنے بارز کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا۔ وفاقی وزیر نے انصاف کے نظام میں وکلاء برادری کے اہم کردار کا اعتراف کیا اور بار ایسوسی ایشنز کے تحفظات دور کرنے کے لیے حکومت کے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ جاری آپریشن غضب للحق کے دوران اب تک 641 افغان طالبان کارندے ہلاک اور 855 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ کی طرف سے ایکس ہینڈل پر شیئر کی گئی تازہ ترین تفصیلات کے مطابق 243 چوکیاں تباہ ہو چکی ہیں، جبکہ پاکستان کے سیکیورٹی فورسز نے دیگر 42 پر قبضہ کر کے انہیں بھی تباہ کر دیا ہے۔ آپریشن کے دوران 219 ٹینک، بختر بند گاڑیاں اور توپ خانے بھی تباہ کر دیے گئے۔ افغانستان بھر میں 65 مقامات پر مؤثر فضائی حملے کیے گئے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کمیونیکیشن کی وزیر شہزہ فاطمہ خواجہ نے کہا ہے کہ حکومت جدید ڈیجیٹل مہارتوں کے ذریعے پاکستان کو سائبر حملوں سے محفوظ ملک بنانے کے لیے کام کر رہی ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں سائبر سیکیورٹی سے متعلق ایک تقریب سے خطاب میں اس بات کا اعتراف کیا کہ وسیع تر ڈیجیٹائزیشن کی راہ میں کئی چیلنجز درپیش ہوتے ہیں اور اس امر پر زور دیا کہ ایک محفوظ ڈیجیٹل نظام کی تشکیل ہماری اولین ترجیح ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ حکومت شہریوں کے ذاتی ڈیٹا کو بہتر طریقے سے محفوظ کرنے کے لیے کوششیں بھی کر رہی ہے۔ شہزہ فاطمہ خواجہ نے کہا کہ وفاقی حکومت کے تقریباً تمام محکموں کو ڈیجیٹل گورننس اور پیپرلیس نظام میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گھر سے کام کرنے کی موجودہ پالیسی نے ڈیجیٹل ٹولز کے استعمال کی اہمیت کو مزید بڑھا دیا ہے۔ قومی غذائی تحفظ کے وزیر رانا تنویر حسین نے پاکستان کے زرعی تحقیقی نظام کو
عالمی سطح پر مسابقتی مؤثر اور جدت پر مبنی نظام میں تبدیل کرنے کی حکومتی عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں پاکستان زرعی تحقیقی کونسل کے اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ وفاقی وزیر نے بین الاقوامی معیار پر پورا اترنے، پیداواری صلاحیت بڑھانے اور غذائی تحفظ اور برآمدی مسابقت کو مضبوط بنانے کے لیے ملک بھر میں تحقیقی اداروں کو جدید بنانے اور ان کی تعمیر نو کی فوری ضرورت پر زور دیا۔ آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی نے واضح کیا ہے کہ مائع پیٹرولیم گیس کی قیمتوں میں اضافے سے متعلق کوئی نیا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا اور قیمتوں میں اضافے کے دعووں یا افواہوں کو غلط قرار دیا۔ اوگرا کے ترجمان نے کہا کہ ایل پی جی کی قیمتوں کا باضابطہ طور پر ہر مہینے میں ایک بار اتھارٹی کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے، جو قیمتوں کے تعین کے مقررہ طریقہ کار کے تحت ہر ماہ کے پہلے دن سے لاگو ہوتا ہے۔ عوام الناس کو آگاہ کیا گیا ہے کہ اوگرا کے اعلان کردہ قیمتیں ہی نافذ العمل ہیں اور صارفین اس بات کو یقینی بنائیں کہ ایل پی جی سرکاری طور پر مقرر کردہ نرخوں کے مطابق ہی فروخت کی جائے۔ مقررہ قیمتوں سے زائد قیمتوں میں ہیرا پھیری کی صورت میں صارفین اس معاملے کی اطلاع مقامی ضلعی انتظامیہ کو دے تاکہ ذمہ داران کے خلاف فوری کارروائی عمل میں لائی جا سکے۔ قائد حزب اختلاف محمود خان اچکزئی نے وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے متعارف کرائے گئے کفایت شعاری کے اقدامات کی حمایت کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اقدام ملک کے بہترین مفاد میں ہیں اور اس سے عوام پر بوجھ کم کرنے میں مدد ملے گی۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر ایک نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک کو درپیش موجودہ چیلنجز کے درمیان حکومت کے کفایت شعاری اقدامات ایک درست قدم ہے۔ انہوں نے اس امر پر بھی زور دیا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ اقدامات صرف اور صرف قوم کی فلاح و بہبود اور شہریوں پر مالی بوجھ کم کرنے کے لیے کیے ہیں۔ محمود خان اچکزئی نے اس نازک وقت میں اتحاد اور اجتماعی ذمہ داری کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ سیاسی اختلافات کو ملک کی معاشی بحالی کی کوششوں میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ اپوزیشن لیڈر نے شہریوں پر زور دیا کہ وہ صبر و تحمل سے کام لیں جبکہ حکومت جاری معاشی چیلنجز پر قابو پانے کے لیے ضروری اقدامات کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی کی زیر صدارت بلوچستان کابینہ کے اجلاس میں عالمی اور علاقائی اقتصادی چیلنجز کے تناظر میں حکومتی اخراجات کم کرنے اور ایندھن کی بچت کے لیے ایک بڑے کفایت شعاری پیکج کی منظوری دی گئی ہے۔ ان اقدامات کے تحت اراکین صوبائی اسمبلی کی تنخواہوں میں رضاکارانہ طور پر 25% کی کمی کی جائے گی۔ کابینہ نے اعلان کیا کہ صوبائی وزراء، مشیران اور پارلیمانی سیکرٹریز بھی رضاکارانہ طور پر 2 ماہ کی تنخواہیں دیں گے جبکہ گریڈ 20 اور اس سے اوپر کے سرکاری افسران 2 دن کی تنخواہ دیں گے۔ بلوچستان حکومت نے صوبے میں $90 لاکھ سے زائد کی لاگت سے ابتدائی تعلیم میں اصلاحات کا منصوبہ شروع کیا ہے تاکہ دیہی اور پسماندہ علاقوں کے ہزاروں بچوں کو تعلیمی رسائی فراہم کی جا سکے۔ یہ منصوبہ ابتدائی تعلیم کے معیاری پروگراموں تک رسائی کو بڑھانے، اساتذہ کی تربیت کو بڑھانے اور صوبائی تعلیمی نظام کے اندر ادارہ جاتی صلاحیت کو بہتر بنانے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ پاکستان اور ازبکستان نے پنجاب اور تاشقند کو برادر صوبہ قرار دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ آج لاہور میں تاشقند کے گورنر کی قیادت میں ازبکستان کے ایک وفد اور پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کے درمیان ملاقات کے دوران کیا گیا، جس میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی موجود تھیں۔ انہوں نے سیاحت، زراعت، لائف سٹاک، گوشت کی پروسیسنگ، مشروبات اور ترشاوا پھلوں سمیت متعدد شعبوں میں اقتصادی تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق کیا ہے۔ مزید تفصیل لاہور سے ریڈیو پاکستان کے نمائندے اطہر رسول سے۔ ملاقات میں زراعت، لائف سٹاک، میٹ پروسیسنگ، بیوریجز، ترشابہ پھلوں سمیت متعدد شعبہ جات میں معاشی تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں بابر پارک قائم کرنے کے حوالے سے ازبکستان کی تجویز پر بھی غور کیا گیا۔ گورنر تاشقند نے لاہور میں مغلیہ دور کی تاریخی عمارات کی بحالی اور پنجاب میں سیاحت کے فروغ کے لیے وزیر اعلیٰ کی کاوشوں کو سراہا۔ تاشقند کے دورے کی دعوت شکریہ کے ساتھ قبول کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پاکستان برادر ملک ازبکستان کے ساتھ باہمی سماجی اور معاشی تعلقات مستحکم کرنا چاہتا ہے۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے گلگت بلتستان کے طلباء کے لیے انڈر گریجویٹ اسکالرشپ پروگرام کا پہلا مرحلہ کامیابی سے مکمل کر لیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق اعلیٰ تعلیمی کمیشن نے گلگت بلتستان کے طلباء کو ملک کے مختلف یونیورسٹیز میں انڈر گریجویٹ تعلیم کے 430 وظائف فراہم کیے ہیں۔ اور جیسے ہی رمضان کے آخری ایام آتے ہیں، پرہجوم بازاروں اور شاپنگ مالز میں رات گئے خریداروں کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے، جن میں مرد و خواتین اور بچے عید الفطر کی تیاری کے لیے کپڑوں، چوڑیوں، زیورات اور جوتوں کے رنگ برنگے سٹالز پر جمع ہوتے ہیں۔
رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے شہزاد خوری۔ جیسے جیسے عید قریب آ رہی ہے، شہر کے بازاروں، شاپنگ مالز اور دکانوں میں جوش و خروش دیکھنے کو مل رہا ہے۔ لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ بڑی تعداد میں بازاروں کا رخ کر رہے ہیں۔ خاص طور پر بچے رنگ برنگے سٹالز میں خاصی دلچسپی لیتے نظر آ رہے ہیں۔ والدین عید کے لیے نئے کپڑے، جوتے اور دیگر تحائف خریدنے میں مصروف ہیں۔ رمضان کے مبارک مہینے میں صبر اور عبادت کے بعد یہ بازار ایک خوشحال قوم کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ عید کی خوشیاں، محبت اور مل جل کر منانے کا جذبہ آج ان بازاروں کی رونق کو چار چاند لگا رہا ہے۔ یہ تہوار کی خوشی صرف خریداری تک محدود نہیں، بلکہ ہر طرف محبت اور رواداری کا ماحول ہے۔ خواتین عید کے کپڑوں کی سلائی کروانے میں مصروف ہیں۔ ہر چہرے پر مسکراہٹ ہے، ہر دل میں امید اور شکر گزاری ہے کہ یہ ماہ مبارک ختم ہونے کو ہے اور عید کی خوشیاں ہر گھر میں جگمگا رہی ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پاکستان نے کسی بھی صورت میں کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کی سخت مخالفت کا اعادہ کیا ہے۔ اس موقف کا اظہار اقوام متحدہ میں پاکستان کے نائب مستقل مندوب سفیر عثمان جدون نے مشرق وسطی کی صورتحال پر سلامتی کونسل کے اجلاس کے دوران کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کیمیائی ہتھیاروں کی کنونشن کی عالمی سطح پر اس کے مکمل، مؤثر اور بلا امتیاز نفاذ کے مطالبے کی حمایت کرتا ہے۔ انہوں نے اس امر پر زور دیا کہ اس کنونشن کو مضبوط بنانا کیمیائی ہتھیاروں کے خلاف بین الاقوامی اصولوں کے تحفظ کے لیے ناگزیر ہے۔ آزاد جموں و کشمیر کے پہلے منتخب صدر کے ایچ خورشید کی 38ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ وہ 1924 میں سری نگر میں پیدا ہوئے۔ کے ایچ خورشید 1959 میں آزاد جموں و کشمیر کے صدر منتخب ہوئے۔ انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کے پرائیویٹ سیکرٹری کے طور پر بھی خدمات سر انجام دی۔ وہ 1988 میں آج کے روز انتقال کر گئے تھے۔ کشمیر کے نصب العین اور کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے حصول کی جدوجہد میں ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آزاد جموں و کشمیر میں خصوصی تقریبات کا اہتمام کیا گیا۔ مظفر آباد میں ان کے مقبرے پر خصوصی دعائیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے ان کی قبر پر پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ تنازع کشمیر پر بھارت کے ہٹ دھرمی نے پورے جنوبی ایشیا کے امن کو خطرے سے دوچار کر دیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر سے جاری ایک بیان میں مقبوضہ جموں کشمیر میں ہندوتوا کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے 3 کشمیری ملازمین کو جھوٹے الزامات کے تحت معطل کرنے کے حکم کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ پورا جموں کشمیر اقوام متحدہ کی جانب تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے، جس کے مستقبل کا فیصلہ کشمیری عوام کو عالمی ادارے کی نگرانی میں رائے شماری کے ذریعے کرنا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ جموں کشمیر پر اپنا غیر قانونی قبضہ ختم کرے، کشمیریوں کو ان کا ناقابل تنسیق حق خود ارادیت استعمال کرنے دے۔ ادھر رمضان کے دوران بھارت میں مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز جرائم میں تشویشناک حد تک اضافہ ہوا ہے۔ بہار کے ضلع مدھوبنی میں روشن نامی ایک خاتون کو ہندوؤں کے ایک بڑے ہجوم نے بہیمانہ تشدد کر کے شہید کر دیا جب وہ تنازع میں مدد حاصل کرنے کے غرض سے گاؤں کے سردار کے پاس پہنچی۔ اطلاعات کے مطابق اسے ایک کھمبے کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ لوگوں کے ایک ہجوم نے اس کو گھیر لیا، اسے گائے کا پیشاب اور شراب پینے پر مجبور کیا گیا، تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جس سے وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جان کی بازی ہار گئی۔ راجستھان کے بھواڑی میں 28 سالہ ٹرک ڈرائیور عامر خان کو 2 مارچ کی صبح گولی مار کر شہید کر دیا گیا جب وہ پھل دہلی لے کر جا رہا تھا۔ اس کے اہل خانہ نے بتایا کہ گھائے رکشکوں نے اس پر اس وقت حملہ کیا جب وہ اپنی گاڑی کے ساتھ مسجد کے قریب انتظار کر رہا تھا۔ انسانی حقوق کے کارکنوں نے کہا ہے کہ یہ حملے ملک میں مسلمانوں کے خلاف ٹارگیٹڈ تشدد کی طرز پر کیے جا رہے ہیں۔ چین نے کہا ہے کہ وہ ایران کے معاملے پر تمام متعلقہ فریقوں کے ساتھ رابطے مستحکم کرتا رہے گا۔ یہ بات چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے آج بیجنگ میں معمول کی نیوز بریفنگ کے دوران کہی۔ ترجمان نے کہا کہ چین نے جنگ بندی اور مذاکرات کی طرف واپسی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ لبنان بھر میں اسرائیلی حملوں میں کم از کم 15 افراد ہلاک ہو گئے۔ ذرائع ابلاغ کی اطلاعات کے مطابق اسرائیلی حملوں میں بیت الجبیل اور نیا اور تیار کے سمیت لبنان کے کئی اضلاع کو نشانہ بنایا گیا۔ لبنان کے وزیر اعظم کے دفتر کے مطابق 2 مارچ سے جاری اسرائیلی جارحیت سے ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 577 اور زخمیوں کی 1004 سے زائد ہو چکی ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اور اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ کھیلوں کی خبروں میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں قومی کرکٹ ٹیم کے دورہ بنگلہ دیش کی۔
آج شیر بنگلہ اسٹیڈیم میں میرپور ڈھاکہ میں بنگلہ دیش نے 3 میچوں کی سیریز کے پہلے ایک روزہ بین الاقوامی میچ میں پاکستان کو 8 وکٹوں سے ہرا دیا. پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پاکستان کی ٹیم 30.4 اوورز میں صرف 114 رنز ہی بنا سکی. بنگلہ دیش نے مطلوبہ ہدف 15.1 اوور میں 2 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا. بنگلہ دیش کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہو گئی ہے. دوسرا میچ جمعے کو اسی مقام پر کھیلا جائے گا. انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے کہا ہے کہ ICC T20 ورلڈ کپ میں شرکت کرنے والی ٹیموں کے کھلاڑی، کوچز، سپورٹ سٹاف اور اہل خانہ ٹورنامنٹ مکمل ہونے کے بعد اپنے ممالک واپس جانا چاہتے ہیں، تاہم ابھی تک ان کا واپسی نہ ہونا سب کے لیے باعث تشویش ہے. ICC کے مطابق تاخیر کی بنیادی وجہ خلیجی خطے میں جاری بحران ہے، جس کے باعث بین الاقوامی فضائی سفر شدید متاثر ہوا ہے. فضائی حدود کی بندش، پروازوں کے متبادل روٹس اور کمرشل اور چارٹرڈ فلائٹس کی اچانک منسوخی یا ری شیڈیولنگ نے سفری انتظامات کو غیر معمولی حد تک پیچیدہ بنا دیا ہے. بیان کے مطابق ICC مسلسل ایئر لائنز، چارٹر آپریٹرز، ایئرپورٹ حکام، گراؤنڈ ہینڈلرز اور مختلف ممالک کے حکام کے ساتھ رابطے میں ہے تاکہ متاثرہ کھلاڑیوں اور عملے کی محفوظ واپسی کو جلد از جلد یقینی بنایا جا سکے. پاکستان سپر لیگ کا 11واں ایڈیشن رواں ماہ کی 26 تاریخ سے لاہور میں شروع ہوگا. اس تاریخی ٹورنامنٹ میں نئی شامل ہونے والی فرنچائز پنڈیز اور حیدرآباد ہیوسٹن کنگز مین سمیت 8 ٹیمیں حصہ لیں گی جو پاکستان کے 6 مقامات پر میچز کھیلیں گی. فیصل آباد اور پشاور پہلی بار PSL کے میچز کی میزبانی کریں گے. ٹورنامنٹ کا آغاز قذافی اسٹیڈیم لاہور میں دفاعی چیمپئن لاہور قلندرز اور مقابلہ حیدرآباد ہیوسٹن کنگز کے درمیان میچ سے ہوگا. پنجاب کے کھیلوں اور امور نوجوانان کے سیکرٹری محمد علی نے کہا ہے کہ صوبے بھر میں بین الاقوامی معیار کے کھیلوں کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں. پنجاب اسٹیڈیم لاہور میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صوبے بھر میں کھیلوں کی ترقی کی 88 نئی اسکیموں پر کام جاری ہے. انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کی ترقی کے لیے پنجاب کے ہر یونین کونسل تک کھیلوں کا ڈھانچہ بنانا ہمارا ہدف ہے. سیکرٹری کھیل نے کہا کہ صوبے کے تمام ڈویژن میں کھیلوں کی ترقی محکمہ کھیل پنجاب کا اولین مقصد ہے. یہ تھیں کھیلوں کی خبریں اور اب پیش خدمت ہیں تجارتی خبریں. پاکستان فرنیچر کونسل کا اعلیٰ سطح کا وفد چیف ایگزیکٹو آفیسر میاں کاشف اشفاق کی قیادت میں ایک ہفتے کے دورے پر آج سنگاپور روانہ ہو گیا. دورے کا مقصد پاکستانی فرنیچر کی برآمدات میں اضافے کے نئے مواقع تلاش کرنا اور فرنیچر کی تیاری کے شعبے میں بین الاقوامی تعاون کو فروغ دینا ہے. دورے کے دوران وفد سنگاپور کی معروف فرنیچر کمپنیوں، درآمد کنندگان، ڈیزائنرز اور تجارتی تنظیموں کے نمائندوں سے ملاقاتیں کریں گے. ان ملاقاتوں میں جدید فرنیچر سازی، جدید ڈیزائنرز اور جدید مینوفیکچرنگ ٹیکنالوجی کے حوالے سے باہمی تعاون کے امکانات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا جائے گا. وفد کی جانب سے سنگاپور کی کمپنیوں اور سرمایہ کاروں کو پاکستان کے فرنیچر سیکٹر میں سرمایہ کاری اور مشترکہ منصوبوں کی دعوت بھی دی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی کی منتقلی، پیداواری صلاحیت میں اضافے اور فرنیچر کی عالمی معیار کے مطابق تیاری جیسے امور بھی زیر غور آئیں گے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا. KSE 100 انڈیکس 318 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,55,858 پوائنٹس پر بند ہوا. مجموعی تجارتی حجم 441 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 486 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا. آج بینک آف پنجاب کمپنی کی سب سے زیادہ 37 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا. آج مجموعی طور پر 477 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 216 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 201 میں کمی، جبکہ 60 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا. یونیلیور پاکستان فوڈز لمیٹڈ کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 132 روپے 2 پیسے کا اضافہ، جبکہ نیسلے پاکستان لمیٹڈ کے حصص کی قیمتوں میں 85 روپے 1 پیسے کی کمی ہوئی. نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید 279 روپے 25 پیسے اور 279 روپے 75 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 375 روپے 62 پیسے اور 376 روپے 29 پیسے، یورو 324 روپے 80 پیسے اور 325 روپے 39 پیسے، سعودی ریال 74 روپے 42 پیسے اور 74 روپے 55 پیسے، UAE درہم 76 روپے 5 پیسے اور 76 روپے 19 پیسے، جاپانی ین 1 روپے 77 پیسے اور 1 روپے 77 پیسے. آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 4,65,758 روپے رہی. یہ تو تھیں تجارتی خبریں، اور اب چلتے ہیں فن کی دنیا میں.
پاکستان اکادمی ادبیات نے آج رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے سلسلے میں حمد و نعت و مشاعرے کا انعقاد کیا۔ اے پی پی سے گفتگو میں پاکستان اکادمی ادبیات کے ترجمان نے کہا کہ اکادمی باقاعدگی سے ہر بدھ کے روز چائے، باتیں اور کتابیں کے عنوان سے ایک غیر رسمی ہفتہ وار ادبی نشست کا انعقاد کرتی ہے۔ اس ہفتے کا سیشن جاری ماہ مقدس رمضان کے لیے مختص ہے۔ یہ پروگرام دوپہر 3 بجے سے 4 بجے تک پاکستان اکادمی ادبیات اسلام آباد کے احاطے میں شیڈول ہے۔ اور صادقین کی سورہ رحمان کی خطاطی کی نمائش اسلام آباد میں جاری ہے۔ نمائش رواں ماہ کی 25 تاریخ تک جاری رہے گی۔ لوگ جمعے کے علاوہ روزانہ دوپہر 12 بجے سے شام 4 بجے تک نمائش دیکھنے آ سکتے ہیں۔ یہ تھیں فن کی دنیا سے خبریں، اور اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ سائنسدانوں کی ایک بین الاقوامی ٹیم نے نایاب زمینی پودوں کے ذریعے استعمال ہونے والی ایک حیران کن مالیکیولر حکمت عملی کو بے نقاب کیا ہے۔ یہ تحقیق بائس تھامپسن انسٹیٹیوٹ، کارنیل یونیورسٹی اور ایڈنبرا یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے کی۔ یہ تحقیق محققین کو گندم اور چاول جیسی اہم فصلوں کو دوبارہ ڈیزائن کرنے میں مدد دے سکتی ہے تاکہ وہ سورج کی روشنی کو کہیں زیادہ مؤثر طریقے سے خوراک میں تبدیل کر سکیں۔ سوئٹزرلینڈ کی یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے ایک پیش رفت کی ہے جو میٹھے اور کھارے پانی کو ملا کر بجلی پیدا کرنے کے حقیقی عملی ذریعے میں تبدیل کرنے میں مدد کر سکتی ہے۔ تجربات کے دوران جب سائنسدانوں نے ان دونوں پانیوں کو ملایا تو نمکین برقی ذرات حرکت میں آئے، جس سے چھوٹے جنریٹرز کے عمل سے بجلی پیدا ہوئی۔ اس مقصد کے لیے استعمال کیے جانے والے موجودہ طریقے بہت سست ہیں۔ محققین نے اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے اس عمل میں استعمال ہونے والی جھلی کے چھوٹے نینو پورز کو چربی جیسے خصوصی مالیکول سے لپیٹا۔ اس سے سوراخوں کے اندر پانی پر مبنی تہ پر ایک پھسلن بنی جس نے رگڑ کو کم کیا۔ نتیجے کے طور پر مخصوص برقی ذرات بہت تیزی سے گرتے ہیں۔ یہ تحقیق بجلی گھروں کو قدرتی توانائی کے ذرائع سے بجلی پیدا کرنے میں مدد دے سکتی ہے۔ یہ تو تھی سائنس کی خبریں، اور موسم کی تازہ ترین صورتحال جان لیتے ہیں ماہر موسمیات سعیدہ صالح سے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر، اسلام آباد اور خطہ پٹوہار میں مطلع ابر آلود رہنے کے علاوہ تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ اس دوران چند مقامات پر تیز موسلا دھار بارش اور ژالہ باری کا بھی امکان ہے۔ شمال مشرقی بلوچستان میں بعض مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر، اسلام آباد اور خطہ پٹوہار میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ اس دوران چند مقامات پر ژالہ باری بھی ہوئی۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم خشک جبکہ جنوبی علاقوں میں موسم گرم رہا۔ سب سے زیادہ بارش خیبر پختونخوا میں پٹن سے 74 ملی میٹر، مالم جبہ سے 60، کاکول 36، سیدو شریف 22، بالاکوٹ 20، چترال 11، پاڑا چنار 10، کالام 9، دیر میں 8، میرکھنی میں 4، دروش میں 2، پشاور میں 1، کشمیر میں مظفر آباد سے 19 ملی میٹر، گڑی دوپٹہ 7، راولاکوٹ 6، گلگت بلتستان میں استور سے 17، پونجی سے 10، گلگت میں 9، سکردو میں 7، بگروٹ 6، چلاس 5، گپس 1، پنجاب میں اٹک سے اور چکوال سے 10 ملی میٹر، مری میں 6، اسلام آباد میں 3، منگلا میں 2، راولپنڈی میں 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ آج کے ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت مٹھی چھور میں 40، حیدرآباد ٹنڈو جام میں 39 اور شہید بنظیر آباد میں 38 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسلام آباد میں 26، مری میں 13، لاہور میں 33، کراچی میں 33، پشاور میں 28، کوئٹہ میں 20، مظفر آباد میں 16، گلگت میں 17، سکردو میں 14، شوپیاں اننت ناگ میں 15 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم نے نیپال کی نومنتخب حکومت سے مل کر کام کرنے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش نے دو طرفہ اور کثیر جہتی تعاون آگے بڑھانے کے لیے قریبی رابطے جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے تمام وزارتوں اور ڈویژنز کو کفایت شعاری اقدامات پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ برآمدات کے ذریعے شعبوں کو مستحکم کرنا حکومت کی اقتصادی بحالی کی حکمت عملی میں مرکزی اہمیت رکھتا ہے۔ حکومت نے لاہور سیالکوٹ موٹر وے کو 2 لین سے بڑھا کر 3 لین کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे इमरान अशरफ, सुपरवाइजर शोबा उर्दू हिना शाहिद, मुदीर होम डेस्क मलाहत सोहलत, मुदीर फॉरेन डेस्क वसीम अहमद, न्यूज़ प्रोड्यूसर नसीरुल्लाह नजम, मुदीर आला अब्दुल बासित खान, निगरान आला डॉक्टर अमानुल्लाह सिफरा। पेशकश शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और आप हमारे फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर हमारी बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग मुलाहिजा कर सकते हैं। इसी के साथ समीना वक़ार और अय्याज़ असलम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।